आलिका व साबिका या हबीब अल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। ग्रामी कदर हाज़रीन व सामीन, आज जुम्मतुल मुबारक की इस नशिस्त के अंदर मैंने आप लोगों के सामने जुम्मतुल मुबारक को अल्लाह ताला ने जो फ़ज़ीलत इनायत फ़रमाई है उसके मुतालिक मैं आपके सामने चंद गुज़ारिशात रखूँगा। मकसद क्या है? मकसद ये है कि लोग इस दिन की फ़ज़ीलत को पहचानें, लोगों को ये बात मालूम हो कि ये कितना बड़ा दिन है, कितनी इज़्ज़तों वाला दिन है, कितनी शानों वाला दिन है जो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने हमें इनायत फ़रमाया। और हम लोग क्या करते हैं कि जिस तरह आम दिन होते हैं, आम दिन हम गुज़ार देते हैं, इसी तरह जुम्मे का दिन भी हम गुज़ार देते हैं। और इसकी जो फ़ज़ीलत है, इसकी जो हैसियत है, इसका जो मकाम है, उसको नहीं समझते और बहुत सारी खैर व बरकत से हम लोग महरूम रह जाते हैं। जो आयत करीमा मैंने आप लोगों के सामने तिलावत की है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, उसका शान नुज़ूल क्या है। लेकिन उससे पहले ये बात याद रखें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर 50 पैगम्बरों को अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने हफ़्ते का दिन इनायत फ़रमाया, यानी इनकी इबादत के लिए अल्लाह ताला ने हफ़्ते का दिन मुकर्रर फ़रमाया। इसी तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बाकी 20 पैगम्बरों को अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने इतवार का दिन इनायत फ़रमाया। और सोमवार का दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा को और बाकी 63 रसूलों को अल्लाह ताला ने इनायत फ़रमाया। मंगल का दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दूसरे 50 पैगम्बरों को अल्लाह ताला ने इनायत फ़रमाया। किसका दिन? मंगल का दिन। और जो बुध का दिन है ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर 50 पैगम्बरों को इनायत फरमाया। यानी कुछ लोग इनके अंदर इबादत करते थे, कुछ ख़ास उनके वज़ाइफ थे, इस दिन मुकर्रर थे, कुछ नवाफिल थे, अल्लाह ताला की कुछ ख़ास इबादत थीं। और जुमरात वाला दिन अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और 50 दूसरे नबियों को अल्लाह ताला ने इनायत फरमाया जुमरात वाला दिन। और जो जुम्मतुल मुबारक का दिन है ये अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने अपने लिए रखा है। जुम्मतुल मुबारक का दिन ख़ास अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने अपने लिए रखा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर दुआ की, यानी आपकी जो मनाजात हैं अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर जो आपकी दुआएं हैं, तज़र्रो और ज़ारियाँ हैं, उनमें से एक ये भी है, या इलाही मेरी उम्मत को तूने क्या अता फ़रमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की बारगाह के अंदर कहने लगे, ए पाक परवरदिगार मेरी उम्मत को तूने क्या अता फ़रमाया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे महबूब जुम्मे का दिन भी मेरा है और जन्नत भी मेरी है। मैंने जुम्मा का दिन और जन्नत दोनों तेरी उम्मतों को अता फ़रमा दिए। और इसके साथ साथ मैं जन्नत में तेरी उम्मत के साथ हूँगा, यानी अल्लाह ताला उनको दीदार अता फ़रमाएंगे। फिर इस जुमले को सुन लें कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के सामने जारी फरमाई कि पाक परवरदिगार मेरी उम्मत को क्या अता फ़रमाया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नत भी मेरी है और जुम्मा भी ख़ास मेरे लिए। मैंने जुम्मा भी तेरी उम्मत को इनायत फ़रमा दिया, जन्नत भी तेरी उम्मत को इनायत फ़रमा दी। और जब ये सारे जन्नत के अंदर आ जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, इनको जन्नत के अंदर अपनी ज़ियारत भी अता फ़रमाऊँ। अल्लाह अकबर। आगे हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इस हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस ने इनायत फरमाया
کہ جس بندے نے بدھ جمعرات اور جمعے کا روزہ رکھا، بدھ والے دن، جمعرات والے دن اور جمعے کا دن اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی بدھ والے دن الگ جمعرات، کبھی جمعرات کو رکھ لیا، کبھی جمعے کو رکھ لیا، اور تینوں اکٹھے کرے تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو جمعے کے دن روزہ رکھا، بدھ اور جمعرات جمعے کو روزہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جنت میں موتی، یاقوت اور زمرد کا مال تیار فرماتے ہیں، اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس لکھ دیتے ہیں کہ اس بندے کو میں نے جہنم سے آزاد فرما دیا، اس بندے کو میں نے جہنم سے آزاد فرما دیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے منسوب ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ اس حدیث پاک کے رپورٹر راوی ہیں، فرماتے ہیں جس نے حرمت والے مہینوں میں، حرمت والے جو مہینے ہوتے ہیں نا، ذی الحج شریف یہ حرمت والا مہینہ ہے، محرم جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، اسی طریقے سے رجب شریف یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے کیا ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حرمت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں، تو کہتے ہیں 4 مہینوں کے اندر کوئی بندہ بھی اس طرح کرے کہ یہ جو 4 مہینے ہوتے ہیں، یعنی ابھی ذی الحج شریف بھی ہے نا، تو فرمایا جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے 3 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کے نامہ اعمال کے اندر 900 سال کی نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ 900 سال کی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس بندے کو عنایت فرما دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہفتے اور اتوار کو بھی روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، ہفتے اور اتوار کو بھی روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اب جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے وہ یہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب نماز جمعہ کے لیے ندا دی جائے، اذان دی جائے، اس سے مراد جمعے کی دوسری اذان ہے، پہلی اذان نہیں، اس سے مراد یہاں پر ندا سے مراد دوسری اذان۔ تو تم کیا کرو، من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف چل کے آؤ، صحیح کرو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں ذکر سے مراد خطبہ ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں ذکر سے مراد جمعے کی نماز ہے۔ بہرحال جمہور کا قول یہ اور مختار قول یہ اور مشہور یہ ہے کہ اس سے مراد دونوں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ندا دی جائے، جمعے کی دوسری اذان دی جائے تو اے ایمان والو تم آؤ ذکر کے لیے، یعنی خطبے کے لیے اور نماز کے لیے آ جاؤ۔ وذروا البیع، اور یہ جو تم تجارت کرتے اس کو چھوڑ دو۔ جمعے کی اذان جس وقت ہو جائے تو اس کے بعد تجارت کرنا، تجارت کی گفتگو کرنا، لین دین کرنا، یہ سارا کیا ہوتا ہے؟ حرام ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم جانو تو یہ کیا ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اب دوستو اس کا شان نزول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ آیت کیوں نازل فرمائی، اس کے اوپر آپ نے غور رکھنا ہے۔ یہودیوں نے مسلمانوں کو طعنہ دیا، انہوں نے مفاخرت کی، یعنی فخر کیا اس بات کے اوپر کہ مسلمانوں ہم یہودی ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی محبوب امت ہیں، تم اللہ تعالیٰ کی محبوب امت نہیں ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی محبوب امت ہیں۔ ایک بات انہوں نے یہ کی، اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ ہمارے پاس کتاب ہے، تمہارے پاس تو کوئی کتاب بھی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی ہے تو وہ ہماری کتاب ہے، تمہارے پاس کوئی کتاب بھی نہیں ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن عنایت فرمایا ہے، ہفتے کے دن وہ عبادت کرتے تھے، عبادت کے لیے خاص تھا، باقی ہفتے کے دن جو کچھ انہوں نے کیا وہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا وہ تو سارے ہی قانون توڑتے رہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے ان کو ہفتے کا دن عنایت فرمایا تھا، ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت فرمایا۔ ساجد موبائل میں چل، ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت فرمایا ہے، کن کو؟ یہودیوں کو۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر یہ تفاخر کیا، یہ فخر کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عنایت فرمایا، اس بات کے اوپر انہوں نے گفتگو کی مسلمانوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کا رد کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے یہودیو اگر تم اس بات کے اندر سچے ہو، تم اس بات کے اندر سچے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو، تو محبوب کو محبوب سے ملاقات کرتے ہوئے کیا پریشانی ہوتی ہے؟ تم موت کی تمنا کرو، موت کیا ہوتی ہے؟ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو جب تم میرے محبوب ہو تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم اس طرح کرو، موت کی تمنا کرو اور مجھ سے ملاقات کرو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔
یہودیوں نے اللہ کے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، آج تک وہ موت کی تمنا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رد فرما دیا، تم جھوٹ بولتے ہو کہ تم میرے محبوب ہو، غلط بات کہتے ہو تم۔ دوسرا انہوں نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رات میں نازل فرمائی کہ تم کیسے لوگ ہو جو کہتے ہیں ان کے پاس کتاب نہیں ہے، میں نے ان لوگوں کے اندر رسول بھیجا ہے، اس رسول کو میں نے کتاب عطا فرمائی ہے، یہ بھی تمہارا جھوٹ ہے۔ اور تم جو کہتے ہو ہمارے پاس کتاب ہے، تو مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار، یہ جو تورات اٹھانے والے ہیں، تورات پکڑنے والے ہیں، تورات کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کی مثال کس کی ہے؟ اس گدھے کی ہے کہ جس کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں، کیونکہ عمل جو نہیں کرتے۔ وہ لوگ یاد رکھیں کہ جو عمل نہیں کرتے کتاب کے اوپر، یعنی علم پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کا عمل نہیں ہوتا کتاب کے اوپر، تو وہ لوگ ایسے لوگ ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جانور کے اوپر، اس ڈنکی کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں۔ اور آج بھی اس معاشرے کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو دین پڑھ لیتے ہیں، دین کے اوپر ان کا اپنا عمل نہیں ہوتا، تو یوں سمجھے کہ اس کے اوپر کتابیں لاد دی ہوئی ہیں گدھے کے اوپر۔ تو فرمایا اگر تمہارے پاس کتاب ہے تو کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے سارے قوانین کو توڑا ہے؟ 18 رکوع قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ شریف کے اندر بیان فرمائے ان لوگوں کی بے وفائیوں کے اوپر کہ میں نے تمہارے اندر نبوت رکھی، میں نے تمہیں سارے جہانوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، اپنے زمانے کے اندر میں نے تمہیں فلاں فلاں نعمتیں عطا فرمائی، بادشاہیاں عطا فرمائی ہیں، لیکن تم نے کیا کیا؟ اللہ کے سارے قوانین کو توڑا۔ 18 رکوع اللہ تعالیٰ نے ان کے رات کے اندر نازل فرمائے۔ یہ ایسی قوم ہے۔ تو یہ 2 دعوے تھے، 3 دعوے انہوں نے کیے تھے، فخر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو رد کیا۔ اور تیسرا ان کا دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیا عنایت فرمایا؟ ہفتے کا دن عنایت فرمایا، اس ہفتے کے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر امت محمدیہ کو ہفتے والے دن کے بدلے جمعے والا دن عنایت فرما دی، یعنی یہودیوں کو ہفتے والا دن عنایت فرمایا، عیسائیوں کو اتوار والا دن عنایت فرمایا۔ اور میں آپ کو شروع کے اندر روایت پڑھ کے سنا چکا ہوں کہ سارے دن اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے اوپر تقسیم فرما دیے، لیکن جمعے والا دن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھا ہے، وہ اپنا دن اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو عطا فرما دیا، امت مصطفیٰ کو عنایت فرما دیا، ان کا اللہ تعالیٰ نے یہ رات فرمایا ہے۔ اب یہ دوستو یہ تو تھا شان نزول، اس جو آیت میں نے تلاوت کی اس کا یہ شان نزول تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب جو وقت باقی بچتا ہے اس کے اندر مختصر فضائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لوگ جو بندگی کرتے ہیں دنوں کے اندر، عبادت کرتے ہیں مختلف دنوں کے اندر، ہفتہ اتوار سوموار منگل جو بھی ہے، جتنے بھی دن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندے ان دنوں کے اندر بندگی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فرمایا ان ہفتے کے 7 دنوں میں سے سب سے بہتر دن جس دن لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں فرماتے ہیں وہ جمعے والا دن ہے۔ سب سے بہتر جس دن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی عبادت کی جاتی ہے، ذات اقدس کی عبادت کی جاتی ہے، رب کی عبادت کی جاتی ہے، وہ دن کون سا دن ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دن جمعے کا دن ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں جنوں اور انسانوں کے سوا ساری مخلوق جمعے والے دن سے ڈرتی ہے، ایک جن نہیں ڈرتے، انسان نہیں ڈرتے، باقی ساری مخلوق جمعے والے دن سے ڈرتی ہے۔ کیوں ڈرتی ہے؟ اس دن اللہ تعالیٰ قیامت قائم کریں گے۔ تو یہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ یعنی ہم لوگ غافل لوگ ہیں، میں پہلے شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اتنا عظیم عظمت والا دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا، اگر ہم چاہیں تو اس دن ہماری زندگی تبدیل ہو جائے، آگے انقلابی زندگی کا آغاز ہو جائے، اس دن ہم اللہ سے عہد کر کے زندگی آگے بڑھائیں تو۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم عام دنوں کی طرح اس دن کو گزار دیتے ہیں، جس طرح باقی ہفتے کے دن ہیں، سال گزر جاتے ہیں، اس طرح جمعے والا دن بھی گزر جاتا ہے، حالانکہ اس دن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مساکین کا حج قرار دیا ہے کہ جو لوگ حج کے اوپر نہیں جا سکتے وہ جمعے والے دن آئے، اللہ تعالیٰ ان کو حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مسجد کے اندر جو لوگ آگے روایت آئے گی کہ جو لوگ جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، یہ مساکین کا حج ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جمعے والے دن کیا ہوتا ہے کہ فرشتے اس طرح کرتے ہیں، دروازے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اندر ہوتے ہیں چاندی کے قلم ہوتے ہیں اور سونے کے ورق ہوتے ہیں، دروازوں کے اوپر مسجد کے جو صدر دروازے ہیں دروازوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو بندہ سب سے پہلے آتا ہے اس کے لیے قربانی اونٹ کا ثواب لکھتے ہیں، مسجد کے اندر داخل ہونے والا اس کے لیے ایک قربانی اونٹ کا ثواب لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب لکھتے ہیں، پھر تیسرے نمبر کے اوپر جو آتا ہے اس کے لیے بکری یا بکرے کا ثواب لکھتے ہیں،
پھر اس کے بعد جو آتا ہے تو اس کے لیے مرغی کا ثواب لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو آتا ہے یعنی دیر سے جو آتا ہے اس کے لیے ایک انڈے کا ثواب لکھتے ہیں۔ اب دوستو اس سے بھی بعض لوگ سمجھ ان کو نہیں آتی کہ پہلے وقت سے کون سا وقت مراد ہے، یعنی ابھی نماز نہیں ہوئی ہم پہنچائیں یہ پہلا وقت ہے، یا خطبہ بھی نہیں ہوا ہم پہنچائیں یہ پہلا وقت ہے، کون سا پہلا وقت ہے؟ یاد رکھیں جس وقت زوال ختم ہوتا ہے اور ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جمعے کا وہی وقت ہے نا جو ظہر کا وقت ہے، تو آج کل ہمارے پاکستان کے اندر ظہر داخل ہوتی ہے یعنی زوال کا وقت ختم ہوتا ہے، دیہ و کبرا جس کو کہتے ہیں، وہ ٹائم ختم ہوتا ہے 12:16 کے اوپر، 12:16 کے اوپر زوال ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ زوال ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو بندہ اس وقت یہ اول وقت اب شروع ہو جاتا ہے 12:16 کے بعد اول وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو بندہ پہلے مسجد کے اندر آتا ہے تو اس کے لیے یہ ثواب ہے، پھر جو پیچھے آتے رہتے ہیں ان کے لیے یہ ثواب ہے۔ پھر حدیث پاک کے اگلے الفاظ دوسرے مقام کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا کہ اب جس وقت اس طرح ہوتا ہے نا کہ امام صاحب خطبہ دینے کے لیے شروع ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ جو فرشتے ہوتے ہیں جن کے پاس کاغذ ہوتا ہے قلم ہوتا ہے تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنے صحیفے لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اس کے پاس جو آتے ہیں ان کے لیے پھر کوئی ثواب نہیں لکھا جاتا، یہ بات یاد رکھیں خطبے کے وقت تک۔ آگے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ سب دنوں میں سے بہتر دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، اور فرمایا اسی دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے اندر داخل ہوئے، اور اسی دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام زمین کے اوپر اتارے گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی دن وہ دن ہے کہ جس دن کیا ہوگا، قیامت اللہ تعالیٰ قائم فرمائیں گے، یعنی قیامت بھی قائم ہوگی۔ کس دن قائم ہوں گی؟ جمعے والے دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ اور صاحب کتنے تھے بکانی 20 تھے؟ اچھا، قیامت بھی قائم ہوگی، کس دن قائم ہوگی؟ جمعے والے دن قائم ہوگی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی گھڑی ہے، یعنی ان جمعے کے اوقات کے اندر ساعتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ جس گھڑی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب دوستو وقت بھی مختصر ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ جو گھڑی ہے اس کے اندر محدثین کے 45 اقوال ہیں کہ کون سی گھڑی ہے کہ جس گھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ جمہور کا قول یہ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، جمہور کا قول یہ ہے کہ وہ گھڑی ہے کہ جس وقت امام صاحب یہاں پر بیٹھتے ہیں خطبہ دینے کے لیے، اس وقت سے لے کر سلام پھیرنے تک، یعنی وہ وقت شروع ہو جاتا ہے قبولیت والا، اس وقت سے لے کر سلام پھیرنے تک ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس گھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ وہ ضرور عنایت فرماتا ہے۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں خطبے کے دوران تو بندہ بات نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خطبہ خاموشی سے سننا چاہیے۔ جو بندہ کسی دوسرے بندے کو چپ کرانے کے لیے فقط اتنا کہے کہ چپ کرو خطبہ ہو رہا ہے، تو یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منع ہے، لاہو بات کی ہے، اس نے فضول بات کی ہے، یعنی خطبہ ہو رہا ہے کسی کوئی بندہ بات کر رہا ہے آپ اس کو اتنا بھی نہ کہیں کہ تم چپ کر جاؤ، اتنی خاموشی کے ساتھ آپ خطبہ سنیں۔ تو اب خطبے کے دوران بھی آپ بات نہیں کر سکتے، کوئی الفاظ ادا دعا کے نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے نماز کے اندر بھی اس طرح ہے کہ آپ جس طرح ہماری عادت ہوتی ہے اللہ پاک فلاں شے عنایت فرما فلاں، یہ باتیں تو نہیں ہو سکتی۔ تو اب قبولیت کا وقت بھی یہی ہے تو کیا کریں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دل کے اندر ان دعاؤں کو حاضر کر لیں، خطبے کے دوران بھی اور نماز کے دوران بھی، جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی، جب خطبہ ہو رہا تب بھی، جو آپ کے مرے ہوئے لوگ ہیں آپ سے پہلے دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش کے لیے آپ دعا کریں، اسی طریقے سے جو دنیاوی حاجات ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے دعا طلب کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ضرور عنایت فرمائیں گے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ، چونکہ اب وقت ختم ہو چکا ہے، حضرت ابو نصر سے حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن جب جمعہ کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو شیاطین جھنڈے لے کر نکلتے ہیں اور لوگوں کو بازار کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جمعے کی نماز کے وقت شیاطین کیا کرتے ہیں؟ جھنڈے لے کر نکلتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں بازار کی طرف، جبکہ ملائکہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو بلاتے ہیں کس کی طرف؟ نماز کی طرف۔ اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ان کے ہاتھوں کے اندر قلم ہوتے ہیں، چاندی کے سونے کے ورق ہوتے ہیں، وہ آنے والوں کے نام ترتیب وار لکھتے ہیں۔
تو جو بندہ دیکھ لو کہ جمعے کے خطبے کے لیے، نماز کے لیے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کے اوپر عمل کرتے ہوئے نماز کے لیے آتے، تو آپ یوں سمجھیں کہ اس نے ملائکہ کی آواز کے اوپر لبیک کہا، ملائکہ کی صدا کو سن لیا، اس کے دل کے اندر ملائکہ کی آواز داخل ہو گئی اور وہ نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ اور جس شخص کو آپ دیکھیں کہ وہ جمعے کا وقت اور بازار کی طرف جا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کا پیروکار ہے، شیطان نے اس کو بازار کی طرف بلایا، اب یہ وہاں پر چل پڑے، مسجد کی طرف یہ نہیں آیا۔ اور آخری روایت یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مسجدوں کے دروازوں کے اوپر ملائکہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ کس وقت تک لکھتے رہتے ہیں؟ جب تک امام برآمد نہیں ہوتا۔ امام صاحب جس وقت خطبے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہوتے ہیں تو وہ خطبہ سننے کے لیے وہ بھی حاضر ہو جاتے ہیں، خطبہ سننے کے لیے وہ لوگ حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت وہ اس طرح کرتے ہیں کہ کاغذ قلم رکھ دیتے ہیں۔ اور اگلے الفاظ روایت کے یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس روایت کو نقل کیا غنیت الطالبین کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ پھر جو لوگ پکا جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اب آپ جتنے بھی لوگ ہیں، ہمیشہ میں بھی آپ کے پاس آتے رہتا ہوں، آپ حاضر ہوتے ہیں، ہر وقت آپ یہاں پر ہوتے ہیں، جمعے کی آپ نماز پڑھتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ پکے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، فرشتے ان کے نام لکھتے رہتے ہیں۔ تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی بندہ نہیں حاضر ہو سکتا کسی بیماری کی وجہ سے، کوئی راستے کے اندر گر گیا ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی گھر کے اندر غم دکھ ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، تو کسی مصیبت پریشانی کی وجہ سے وہ لوگ حاضر نہیں ہو سکتے۔ تو فرشتے ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ فلاں بندہ بھی آتا ہوتا تھا، وہ کیوں نہیں آیا؟ فلاں بندہ حاضر ہوتا تھا جمعے والے دن، وہ کیوں نہیں آیا؟ تو کہتے ہیں یا اللہ فلاں بندہ نہیں حاضر ہوا، اگر اے پاک پروردگار وہ بیمار ہے تو اللہ پاک تو اس کو شفا عطا فرما۔ اے پاک پروردگار اگر وہ راستہ بھول گیا ہے تو پاک پروردگار اس کو راستہ عنایت فرما، اس کو مسجد کی طرف جو اس کا راستہ ہے اس راستے کی اس کو توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ وہ بھول گیا ہے تو اس کو یاد دلا، اور اگر یا اللہ وہ گھر کے اندر نہیں ہے، سفر کے اندر ہے، تو یا اللہ اس کا سفر بخیر و عافیت تمام فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اب چونکہ وقت مختصر ہے، بلکہ ہو گئے، ٹائم مکمل ہو گیا، جو باتیں ہوئیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سال بعد ہی آپ لوگوں کی خدمت